अस्सलाम वालेकुम जी। ये हम दादा पोता शो अपना रिकॉर्ड करते हैं जी हफ्ते में 2 दिन। हमारा इकॉनमी के ऊपर प्रोग्राम होता है। बुध के रोज़ हमने जब प्रोग्राम रिकॉर्ड किया तो ये ख़बर वहाँ पे वसीम साहब ने पढ़ी और इस ख़बर की अहमियत इतनी ही थी कि मेरा ख्याल इसको सिंगल कॉलम या 2 कॉलम छापा गया हुआ था। और ये जो है ये एक 103वीं नेशनल अकाउंट्स कॉन्फ्रेंस थी। कॉन्फ्रेंस जो है वो कोई ऑफिशियल मीटिंग नहीं थी, वो उनकी अपने अकाउंट्स की कॉन्फ्रेंस थी जिसके अंदर उन्होंने अपने फिगर्स और एस्टीमेट्स दिए इस हवाले से कि जनाब ग्रोथ हम कितनी फोरकास्ट कर रहे हैं। ये ऐसे ही है जैसे कोई बंदा अपनी अहमियत जताने के लिए ये कहे कि जी मैं इस इकॉनमी के अंदर बड़ा पिवटल हूँ क्योंकि मैं इतनी बड़ी ग्रोथ को एस्टीमेट कर रहा हूँ। प्रोफेशनल से इकट्ठे हुए थे, उन्होंने अपनी परफॉर्मेंस की डींगें मारनी होती हैं सो मारी, लेकिन हुकूमत ने फिर इसके ऊपर अच्छा बाय द वे पाकिस्तान के अंदर जो ग्रोथ कैलकुलेट होती है जीडीपी की ग्रोथ वो 2 महकमे पैरेलल कर रहे होते हैं। ठीक है, एक महकमा शुमारियात, ये महकमा शुमारियात नहीं है, ठीक है, एक महकमा शुमारियात करता है जो कि हुकूमत की वजारत ख़जाना का मातहत अदारा है। इसी इदारे पर लड़ाई हुई थी ना शौकत अजीज़ की डॉक्टर डॉक्टर परवेज़ साहब से, जिसके बाद डॉक्टर परवेज़ साहब ने रिज़ाइन कर दिया था तो फिर शौके ने वो अपने अंडर ले के ना तो वो सारा कुछ फिर कर दिया है। यही वो टसल थी। और अगर मैं आपको इसी टसल का सीक्वल सुना सकूं तो वो ये था कि आखिरी दिनों के अंदर हफीज़ शेख ने कहा था कि असद तुम बहुत रॉन्ग फिगर जो हैं वो बड़े ग्रॉसली मिस्टेकन तरीके के साथ कैलकुलेट कर रहे हो, ये काबिल कबूल नहीं होंगे वजारत ख़जाना के लिए, इसे ना करो। असद उमर साहब होते हैं ना जी, इसके डींगे मार दिए जितनी मर्जी मार दें, लेकिन ऑफिशियली किसी भी फोरम के ऊपर देखिए मैंने कहा वजारत ख़जाना अलग कैलकुलेट करती है और स्टेट बैंक अलग कैलकुलेट करती है, और अक्सर बजट के मौके के ऊपर दोनों के जो फैक्ट्स होते हैं या दोनों के जो फिगर्स होते हैं वो आपस में कंट्राडिक्ट कर जाते हैं। और ये इकोनॉमिक जर्नलिस्ट के लिए एक मुसीबत होती है कि वो इसको रिकंसाइल कैसे करें, किसका फिगर माने। तो बजट चूंकि सरकार पेश कर रही होती है उसके अंदर देखें ना, आप कहें कि मतलब मैं कहूं कि जनाब मेरी तनख्वाह के अंदर 1 लाख रुपए का इजाफा हो गया, ठीक है, और बैंक कहे कि भाई ना आपकी तो पैसे उतने ही आए हैं बल्कि उससे भी 4 पैसे कम आए हैं, टैक्स कट गया है, तो आप क्या बात कर रहे हैं, ठीक है। और बैंक किसको कहेगा? मेरी बेगम को कहेगा जो मेरी डेबिट कार्ड लेके जाएगी पैसे निकलवाने के लिए। ये काम हमने उनको दिया हुआ है ना जी। वो कहती है अल्लाह इन्हों दे दे को मैं आप पे ही ले लांग। तो वो जो है, अभी मैंने फैक्ट्स एंड फिगर की तरफ आया नहीं हूँ, अभी उनका एनालिसिस करना आज ज़रा आपने सब्र से ध्यान से सुनना है इसको प्रोग्राम को। तो वो जो है स्टेट बैंक की अलग फिगर होती है, ये यूतिया हुकूमत ने एक नया ही निकाल लिया, और इस कॉन्फ्रेंस की कोई ऑफिशियल अथेंटिकेशन नहीं है। ये बात जहन में रहनी चाहिए, लेकिन हम इसका भी तिया पांचा करते हैं कि जो इसका भी पोस्टमार्टम करते हैं, इसका भी तजिया करते हैं कि जो इसके अंदर उन्होंने फरमाया है उसकी हैसियत क्या है। सबसे पहले उन्होंने कहा है जी कि ये जो कॉन्फ्रेंस है नेशनल अकाउंट्स कॉन्फ्रेंस जो है उसके अंदर नोट किया गया कि 3.94% पाकिस्तान की ग्रोथ रेट रहेगी। अब देखिए जो है हुकूमत ने जो IMF की तरफ से जब कहा गया कि आपकी ग्रोथ रेट 1.3% रहेगी, ठीक है, और उसके बाद वर्ल्ड बैंक की तरफ से कहा गया कि नहीं 1.5% रहेगी। ये बात आपने यानी कि 1.5% भी नहीं मान रहे आलमी अदारे। तो हमने बड़ा जोर लगाया स्टेट बैंक को थोड़ी सी इज्जत बचा हमारी, तो उसने कहा चले हम 2% के रेट के ऊपर ग्रो कर लें, ठीक हो गया। अच्छा जी 2%, 1.25%, 1.5%, और स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान अपना रजा बाकर हैं फरमाइश से लाया गया उनका बंदा वो कहता है 2% से ज़्यादा तो हम जा ही नहीं सकते। और ये जो अकाउंटेंट हैं, अकाउंट्स कॉन्फ्रेंस जो है वो कह रही है कि जनाब ये ग्रोथ जो है ये 3.94% रहेगी। तो ये होते कौन है, ठीक है, क्या इनकी सारे ग्रोथ डाटे तक अकाउंटेंट का काम तो हिसाब रखना होता है ना, तो सारा जो ग्रोथ का डाटा है कैलकुलेट होता है, सारा जो आमद जामद है उस तक रसाई है शायद नहीं है। आगे आ जाते हैं।
19-20 کے اندر جو پچھلا تھا مالی سال، اس حکومت کا دوسرا مالی سال، اس کے اندر منفی 0.47% تھی، منفی 0.47%. اوکے، اسٹیٹ بینک نے ایسٹیمیٹڈ گروتھ جو تھا وہ ہم نے جیسے کہ آپ کو بتا دیا کہ وہ 2% دیا تھا. سروسز سیکٹر اس کے اندر جو تھا وہ، اب ہم پورے تمام سیکٹر کو جو ہے وہ کیلکولیٹ کرتے ہیں، لیکن اس کے اندر سب سے بڑا کیچ تو آپ کو بتایا ہی نہیں گیا. یہ ڈیٹا جو ہے یہ 6 سے لے کے 9 ماہ تک کا ڈیٹا ہے، 10 ماہ کا ڈیٹا بھی نہیں ہے. ٹھیک ہے، یعنی جو کرونا کی سیکنڈ ویو کا پیک ہے اس کے بعد کا ڈیٹا نہیں ہے، یہ اس کے پہلے کا ڈیٹا ہے. 9 ماہ کا ڈیٹا، یعنی کہ مارچ تک کا ڈیٹا، اپریل کا ڈیٹا ہی کراپ کر گئے. چلیے ہم آگے چلتے ہیں جی. اسٹیٹ بینک آف پاکستان نے آگے چل کے کہا ہے جی سروسز سیکٹر جی ہمارا 4.43% سے بڑھے گا. یعنی بینکوں کے ورکنگ آورز کم ہو گئے، بینکوں کے اندر لائنیں لگانے کا اور کرونا SOPs کے باعث کسٹمر نے جانا چھوڑ دیا، آن لائن بینکنگ کو رواج ملا. کاروبار کا سائز پتہ نہیں، اب ہو سکتا ہے آن لائن میں لوگوں نے اتنے زیادہ کام کیے ہوں کہ وہ ہو گیا ہو. ایگریکلچر میں 2.77% گروتھ ہوئی، جبکہ گزشتہ سال 3.31% گروتھ ہوئی تھی. اچھا جی، اچھا اب سروس سیکٹر کی بات کر لیں، پہلے ان کے ساتھ ساتھ ان کا تجزیہ بھی کرتے جاتے ہیں. سروس سیکٹر کے اندر جو ہے وہ ہمارا بینکنگ سیکٹر آ جاتا ہے، میں نے جیسے کہ عرض کر دیا ورکنگ آورز کام یہ. ہاں، اس کے بعد ٹورزم آ جاتا ہے. ٹورزم تو بڑا کھلا رہا ہے نا، پرائم منسٹر نے خود جا کے چھٹیاں نتھیا گلی میں گزاری ہیں. ٹورزم بہت کھلا رہا ہے، اور ہوٹل انڈسٹری تو اس میں اتنی کھلی رہی ہے کہ لوگوں کے ٹھٹ جاتے رہے. بھائی جناب ان مطلب انڈر دا روف کیٹرنگ کے آپ نے پابندی لگائی رکھی ہے، آپ کیا بات کر رہے ہیں یار؟ آپ اس میں گروتھ شو کر رہے ہیں، آپ کی کریڈیبلٹی شدید ڈاؤٹ فل ہو جائے گی جب آپ یہ کہیں گے کہ سروس سیکٹر کے اندر اضافہ ہوگا. ہو سکتا ہے جی اکاؤنٹنٹ جو ہیں ہمارے، اکاؤنٹس کانفرنس والے جو ہیں، وہ فوڈ پانڈا کے ذریعے ہوم ڈلیوری منگواتے رہے ہوں اور اس کے اندر بہت زیادہ اضافہ دیکھا گیا ہو. آگے آ جاتے ہیں. یہ جو ہے وہ اللہ آپ کا بھلا کرے، ترسیلات زر جو ہیں وہ بڑھی ہیں، آف کورس بڑھی ہیں اس کے اوپر، لیکن ترسیلات زر سے GDP میں اضافہ کیسے ہو جاتا ہے؟ یہ ویسے ہی ہے جیسے قرض لے کے GDP میں اضافہ ہوتا ہے. وہ نہیں کہنا سر برا مان دیں، کہنا GDP کا سائز جو ہے وہ ہمارا $263 ارب سے بڑھ کے $296 ارب ہو گیا. ٹھیک ہے، میں صدقے جاؤں $296 ارب ہوتا تو کوئی کھڑکا دڑکا سنائی دیتا نا، کوئی کھڑاک ہوتا. چلیے وہ کہتے ہیں جی یہ 9 ماہ کا ڈیٹا پچھلے مالی سال کا، یا بعض صورتوں میں 6 ماہ کا ڈیٹا یعنی دسمبر تک کا ڈیٹا. ٹھیک ہے، اس کو ہم لے کے آگے چل رہے ہیں. ترسیلات زر بڑی ہیں لیکن وہ GDP میں شمار نہیں ہوتی. فی کس آمدنی انہوں نے کہا کہ $1360 سے بڑھ کے $1543 پر کیپٹا انکم ہو گئی ہے. $1543 پر کیپٹا کا مطلب ہے کہ اگر آپ کو میں یاد دلاؤں تو پچھلی دفعہ جب $1500 سے پر کیپٹا سے ہماری انکم کراس کی تھی تو ہمارا GDP گروتھ ریٹ جو تھا وہ 5.7% چلا گیا تھا. ٹھیک ہے، اور یہاں پہ $1543 پر فی کس آمدنی ہو رہی ہے، اور GDP گروتھ ریٹ ہم جو ہے کیلکولیٹ کر رہے ہیں یہ اکاؤنٹنٹ حضرات 3.94% پہ. اکاؤنٹنٹ حضرات جن کی کوئی آفیشیل حیثیت نہیں ہے لیکن وہ کر رہے ہیں. یہ ایک نجی معاملہ ہے، کس طرح کیا گیا، پریس کانفرنس سپانسر کر کے جو بھی کیلکولیشن کی گئی اس کے اوپر ہم بعد میں بات کریں گے. اب آپ آ جائیے کہ ایگریکلچر سیکٹر کی جو گروتھ نیگیٹو میں گئی ہے اس کی بیسک وجہ کیا ہے کہ کاٹن جو ہے اس کی فصل کے اندر 22.7% کمی واقع ہوئی ہے. پاکستان کی تاریخ میں سب سے کم کاٹن کی فصل ہوئی ہے اس سال. ٹھیک ہے، اور اگر آپ اس کو نارمل ایوریج نیشنل جو ہماری ہوتی رہی ہے تقریباً 1.20 کروڑ 1.30 کروڑ 1.40 کروڑ بیلز ہوتی رہی ہیں ہماری، اس سے آدھی ہوئی ہے.
ابتدائی ایسٹیمیٹس کے مطابق تھی ہماری 6.5 ملین بیل، یعنی کہ تقریباً 65 لاکھ بیلز. پھر ہم نے چالاکی یہ کی کہ 160 کلو گرام کی جو ایک بیل ہوتی ہے، گانٹھ ہوتی ہے، اس کو ہم نے چھوٹا کر کے 130 کلو گرام کی پیک کروایا. تو یہ نمبر آف بیلز بڑھ گئے. تو ہم نے کہا جناب یہ دیکھیں اتنی بیلز ہو گئی ہیں. ٹھیک ہے، یہ 2 نمبری کی. لیکن اس کے باوجود بھی وہ 7.5 ملین یعنی کہ 75 لاکھ بیل سے بات اوپر نہیں جا سکی. تو اس وقت پہلے 10 ماہ کے ڈیٹے کے مطابق پاکستان 1 ارب 87 کروڑ ڈالر کی جو کاٹن ہے وہ امپورٹ کر چکا ہے اپنی لوکل ضروریات پوری کرنے کے لیے. ایک بات. دوسری، اور یہ ساری باتیں جو میں آپ کو بتا رہا ہوں رپورٹڈ باتیں ہیں، بزنس ریکارڈر کے اندر پچھلے کم از کم 20 دنوں کے اندر پبلش ہوئی خبریں ہیں جن کی کنٹراڈکشن حکومت کی طرف سے جاری نہیں کی گئی. اچھا، سب سے جو بڑی بات جو انہوں نے بتائی ہے، اگرچہ یہ غیر سرکاری ہے، اگرچہ یہ جعلی ہے، اگرچہ اس کی کوئی حیثیت نہیں ہے، لیکن اس نے یہ بتایا ہے کہ جنگلات کے اندر 1.4% کمی واقع ہوئی ہے. پچھلے سال کمی 2.9% تھی، یعنی کہ 2.29%، یعنی کہ تقریباً 2.39%، ہاں 2.3% سمجھ لیں آپ پچھلے سال تھی. اور اس سال کمی جو ہے اس کی شرح 1.4% رہی ہے. یہ اس حکومت کے دور کا ڈیٹا ہے جو 10 بلین ٹری سونامی کے نام کے اوپر کے جعلی دعووں کے اوپر آپ کے اور میرے سر کے اوپر مسلط ہوئی ہے. بس تھوڑا سا رہ گیا، تھوڑا سا، اس کے بعد ہم آگے چلتے ہیں. اس سال جی 3.5% انڈسٹریل گروتھ دیکھی گئی ہے. پچھلے سال جو ہے وہ 3.7% انڈسٹریل گروتھ تھی، نہیں نیگیٹو 3.7% گروتھ ریٹ تھی. حالانکہ ہمیں تو بتایا گیا تھا کہ 8% گروتھ تھی. آپ کے ڈیٹا سے ہم نے کیا تھا، لیکن انہوں نے اس کو -3% کر کے اور کہا ہے کہ اس سال 3.5% گروتھ پازیٹیو رہے گی. یعنی تقریباً اگر اوورال دیکھا جائے تو 7% گروتھ ہوئی نا، کہ پہلے 3.5%، 3.7% اس نے نیگیٹو میں سے کور کر کے 0 پہ آئی، اور یہاں سے چل کے پھر 3.5 پہ گئی، تو 7% انڈسٹریل گروتھ ہو گئی. وہ پائن کی ہو گئے. ایکسپورٹس تو آپ کی بڑھ نہیں رہی، اسی ریشو پہ جا رہی ہیں جس ریشو پہ پہلے تھی. تو یہ انڈسٹریل گروتھ کہاں سے ہوگی؟ چلیں ہم مان لیتے ہیں کہ ڈومیسٹک ڈیمانڈ پیدا ہوئی ہوگی، ڈومیسٹک ڈیمانڈ جنریٹ ہوئی ہوگی، پتہ نہیں کتوں ہوئی ہوگی. 1 کروڑ لوگ جو ہے وہ بے روزگار ہو گئے. پہلے اس ملک کے اندر 7 کروڑ لوگ بے روزگار تھے، تو اس حکومت کے آنے کے بعد 2 کروڑ کا اس میں اضافہ ہوا ہے، اور 9 کروڑ لوگ جو ہیں وہ بے روزگاروں کی صف میں شامل ہو گئے. اوکے، ہم آگے چلتے ہیں جی. میجر کنٹریبیوشن جی انہوں نے کہا جی ٹیکسٹائل سیکٹر نے کیا ہے 5.9% گروتھ کے ساتھ. اب ٹیکسٹائل سیکٹر کے لیے کاٹن کوئی نہیں ہے، امپورٹ کر رہے ہیں اور اس کی گروتھ ہم شو کر رہے ہیں 5.9%. تو ایکسپورٹ کے اوپر اس کا کچھ تو امپیکٹ آنا چاہیے، کیونکہ پاکستان کی تقریباً آدھی ایکسپورٹس جو ہیں وہ ٹیکسٹائل سیکٹر کرتا ہے. لیکن اس کے اوپر ہمیں 5.9% یہ کہہ رہے ہیں ایکسپورٹ کے اوپر نظر نہیں آ رہا. ہو سکتا ہے ہم نے آپ پہ ہی پہلے وہ پہن لی ہوں جی. آپ ایک تو پازیٹیو رپورٹنگ نہیں نہ کرتے جناب، وہ جیسے انہوں نے فرمایا تھا کہ پازیٹیو رپورٹنگ کیا کریں. جناب لوگوں کے پاس بڑے پیسے آئے اور انہوں نے دھڑا دھڑ 10 سوٹ خریدے ہیں، تو ڈومیسٹک کنزمپشن بڑھ گئی. ٹیکسٹائل نے تو گروتھ شو کی، ایکسپورٹ میں ڈسپلے نہیں ہو رہی، تو ہم کیا کریں. اچھا، اس کے بعد جی فوڈ بیوریج اور ٹبیکو میں 11 ٹبیکو کو یاد آ گیا، ان کی جو ٹیکس چوری ہے اس کے اوپر بھی چترول واجب ہو چکی ہے، اس کے اوپر بھی بات کریں گے. 11.73% جی ٹبیکو کے بیوریج اور فوڈ کے اندر گروتھ دیکھی گئی. پیٹرولیم لوائی مال جہاز روک کے 12 ارب روپے کی ایک رات میں دہاڑی، ہائے 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 ہائے. ٹھیک ہے، اس کے اندر 12.71%. فارماسیوٹیکل سیکٹر میں صرف 12.5% گروتھ. وہی اللہ دیو بندیو 500% ایک دفعہ اضافہ لیا تم نے، 200% ایک دفعہ لیا، یہ 20% پرسوں ترسوں آپ کو اضافہ ملا، اور گروتھ صرف تمہارے سیکٹر کی 12.57%. نہیں یار، ایسے آتی ہے یار، اینا تسی یاشیاں کیتیاں نے 1000%. 1 روپے والی دوائی 10 روپے دی کر کے اجے بھی گروتھ شو نہیں کر رہے. اور اس کے بعد جی نان میٹلک منرل پروڈکٹ، یہ جو سیرامکس سے ریلیٹڈ وہ جو ہوتا ہے نا وہ والا ٹائلیں شائلیں، یہ ماربل شاربل یار، اس کی پروڈکشن ہم نے گروتھ دکھائی ہے جی 24.3%. ان اکاؤنٹس نے جی، کوئی سرکاری نہیں اس میں، سارا غیر سرکاری جو جعلی بھی ہو سکتا ہے، ایسٹیمیٹڈ ہے. اس کے اندر جی 24.21% ہے. آٹو موبائل جو ہے، اور یہیں پہ میں اپنی اس ویلا کی کنکلوژن کی طرف جاؤں گا. آٹو موبائل جو ہے اس کے اندر 23.38% گروتھ.
اب مسئلہ یہ ہے کہ اس کے اوپر میں نے اسلام آباد بھی اپنے ایک دو دوستوں سے بات کی, اکانومسٹ سے بات کی. میں نے کہا حضور اتنی بڑی گروتھ شو ہو رہی ہے, وجہ کیا؟ انہوں نے کہا بیس بہت چھوٹا ہو گیا. میں نے کہا جی کیسے؟ انہوں نے کہا جی اگر آپ کو یاد ہو تو جب یہ تشریف لائے تھے 2018-19 کے اندر, تو آپ کے یہ جو تھا اللہ آپ کا بھلا کرے آٹو موبائل سیکٹر کے اندر جو تھا پہلے سال 40% ڈکلائن تھا ان کے آنے کے بعد. اگلے سال کو 30-35% پھر کمی تھی. ٹھیک ہے, تو اگر 100 گاڑیاں بن رہی تھیں اس وقت, ہم فرض کرتے ہیں جب یہ ان کے سبز قدم رنجا ہوئے تھے, تو اس وقت جو تھا وہ 100 گاڑیاں بن رہی تھیں, تو ان کے آنے کے بعد 40% ڈکلائن, ویسے 43% تھا لیکن ہم ذرا ایون فگر رکھنے کے لیے اس کو نیچے لے آتے ہیں, تو وہ 60 گاڑیاں بننا رہ گئی. اب 60 گاڑیاں جو تھیں اس میں سے اگلے سال 30% پھر 35% اگرچہ ہے لیکن ہم 33% کر لیتے ہیں, 33% 35% پھر کمی ہوئی, تو یہ گاڑیاں جو 60 ہوئی تھیں یہ 40 رہ گئیں. ٹھیک ہو گیا. اب کیا ہوا؟ اب یہ ہے کہ گاڑیاں جو ہیں آ کے اسمبل ہو کے سارے پلانٹ لگ چکے تھے, اب ان کی پروڈکشن کسی نہ کسی صورت میں تو باہر آنی تھی, تو وہ آنی شروع ہوئی ہے, تو گاڑیاں 40 سے بڑھ کے 50 ہو گئی ہیں, تو پرسنٹیج وائز گروتھ تو 25% ہو گئی. آپ سمجھیں ہیں میری بات؟ کیونکہ بیس چھوٹا ہو گیا نا, تو پرسنٹیج وائز گروتھ تو اس کی زیادہ ہوگی. ویسے وہ 23% گروتھ کر رہے ہیں, اس لیے 9 گاڑیاں مزید بننا شروع ہوئی ہیں, یعنی 40 بنی پچھلے سال کو مینٹین رکھنے کے لیے, 9 ایک زیادہ بک گئیں, تو یوں ہم نے اندازہ لگایا کہ وہ تقریباً 23% گروتھ ہو گئی ہے. یہ جو فیکٹس اینڈ فگر سے کھیلنا ہے نا جی. اور آخری بات یہ ہے کہ جس سال ہماری نیگیٹو مائنس میں گئی تھی, اس سال ہم نے, اس مالی سال جب ختم ہوا تھا, تو ہم نے عوام الناس کو یہ بتایا تھا کہ ہم نے 3900 ارب روپیہ اکٹھا کیا ہے. ٹھیک ہو گیا. اور وہ سال ہم نے چپ کر کے گزار دیا. اس سے اگلا مالی سال جب ہم بجٹ پیش کرنے لگے تو ہم نے کہا نہیں وہ پچھلے سال نا ہم سے جھوٹ ہو گیا تھا, وہ 3900 نہیں ہوا تھا, وہ 600 ارب روپے کا ہمیں توقع تھی کہ ادھر سے آگے ہیں. وہ مجھے جی سیکٹری نے بتایا بھی, افی شیخ نے کہا تھا, میں نے اسے پوچھا بھی تو اس نے بتایا, لیکن وہ مس کمیونیکیشن ہو گیا, وہ 600 ارب روپیہ نہیں آیا جی. تو یوں ہم نے 3300 ارب روپیہ اکٹھا کیا تھا, 33 اور کچھ ارب روپیہ, لیکن چلیں ہم 3400 مان لیتے ہیں, تو 3400 ارب روپیہ اکٹھا کیا تھا. تو اس دفعہ جی ہم نے 3900 ارب روپیہ پورا کر لیا ہے. اس سال جو ہے وہ ہم جس سپیڈ سے جا رہے ہیں حکومت کے مطابق 10 مہینے تک جس سپیڈ سے ہم جا رہے تھے, اس کے بعد تک کرونا نازل ہو گیا نا, تو 10 مہینے کے فگر ہمیں یہ بتا رہے ہیں کہ ہم تقریباً 4500 ارب روپے کو ٹچ کر جائیں گے ٹیکس کلیکشن کے اندر. اللہ کرے یہ کر جائیں. لیکن یار اگر آپ کی امید اس طرح کی نان ٹیکنیکل, نان پروفیشنل لنچ اور ڈنر سپانسر کروا کے نتائج دینے والی نیشنل اکاؤنٹس کانفرنس جیسے فریولس اداروں کے ساتھ منسلک ہے نا, اللہ آپ کی حالت پہ رحم کرے. اور وہ جو تمام لوگ پرائم منسٹر سے لے کے اسد عمر تک اور حماد اظہر سے لے کے اور شہباز گل تک اس پہ ٹویٹ کر رہے ہیں, اللہ تبارک و تعالیٰ ان کو گمراہی پھیلانے سے شفا دے. ٹھیک ہے, اب سب کے لیے اتنا ہی. اللہ آپ کو آسانیاں عطا کرے اور آسانیاں خلق خدا میں تقسیم کرنے کی توفیق عطا کرے.